बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम हम कदम में आपका खैर मकदम है। FM 98 दोस्ती चैनल से ये प्रोग्राम बराह रास्त पेश किया जा रहा है। मैं हूं तसव्वुर ज़मान बाबर। दोस्तों, आज हम इंसानी हुकूक के हवाले से बात करेंगे और ये मसला तरक्की पजीर या पसमानदा ममालिक का नहीं है, बल्कि तरक्की याफ्ता ममालिक में भी आपको इन हुकूक की अदम दस्तयाबी के हवाले से मसाइल दिखाई देंगे। कुछ ममालिक हैं कि जो इंसानी हुकूक के तहफ़्फ़ुज़ में पेश हैं, आलमी प्लेटफॉर्म्स पे भी मौसर अंदाज में गुफ्तगू करते हैं, अपना नुक्ता नज़र रखते हैं और अपनी मिसाल पेश करते हैं कि वो अपने मुल्क में इंसानी हुकूक की फराहमी में किस कदर कलीदी इक़दामात उठा रहे हैं। इस वक्त हम ख़ास तौर पे अक़वाम मुत्तहिदा की इंसानी हुकूक काउंसिल के 55वें इजलास की एक अहम बैठक के हवाले से बात करेंगे, जिससे यकीनन दुनिया के अहम ममालिक के वज़राए ख़ारजा और जो आला हुकाम हैं उनकी शिरकत और उनकी गुफ्तगू अहमियत की हामिल है। लेकिन बोंगी जो कि चीन के वज़ीर ख़ारजा हैं, बड़ा दो टोक मौक़िफ़ रखते हैं इंसानी हुकूक के हवाले से। एक तो जो मौक़िफ़ है उसकी तायीद में वो अपने मुल्क में किए गए अहम इक़दामात की मिसाल पेश करते हैं कि चीन की अपनी सूरत हाल क्या है इंसानी हुकूक की फराहमी के हवाले से, और फिर इस वक्त जो तनाज़ात हैं, जो मसाइल हैं या बनीनो इंसानियत को जो ख़तरात लाहक हैं, उनकी निशानदही भी करते हैं और फिर उस निशानदही के बाद उन मसाइल के हल की जानिब भी आगे बढ़ते हैं और बाकी दुनिया को भी सवाल से दावत देते हैं। इस अहम इजलास और इससे मुतालिक बोंगी की गुफ्तगू हम चाहेंगे कि आज के प्रोग्राम में हम डिस्कस करें। सीनियर तज्ज़ियाकार हैं, न सिर्फ आलमी उमूर पर गहरी नज़र रखते हैं बल्कि तस्वीराती मामलात को बड़ी बारीक बीनी से देखते हैं। किसी तारुफ की मोहताज नहीं। जनाब खालिद तैमूर अकरम साहब टेलीफोन लाइन पर हमारे साथ मौजूद हैं। सर, खुश आमदीद करेंगे आपको प्रोग्राम। जी, थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। खालिद साहब, थोड़ा सा अगर हम जान लें कि जो इंसानी हुकूक काउंसिल है, क्या इसका किरदार है, क्या इसकी अहमियत है या इस इदारे की तरजीहात क्या है, तो फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। जी, यूनाइटेड नेशन के अंडर आपको पता है कि जब 1945 में ये कायम हुई तो उसके बाद बहुत सारी कमीशंस और बहुत सारी कमेटियां इसके अंदर कायम हुई और इंसानी हुकूक की जो कमेटी कायम हुई उसका अभी 55वां इजलास हुआ है। और ये इंसानी हुकूक की कमेटी जो है, अनफॉर्चुनेटली यूनाइटेड नेशन की ये जो कमेटी है, इसने अभी तक दुनिया में वो रोल नहीं प्ले किया जो इसको प्ले करना चाहिए। लेकिन इस कमेटी के अंदर, इस कमीशन के अंदर जो अभी चीनी वजीर खारजा की स्पीच थी, मैं समझता हूँ कि वो इंसानी हकूक की तंजीमों के लिए दुनिया में और उन सारे मुल्कों के लिए जो अपने आप को बड़ा चैंपियन समझते हैं इंसानी हकूक का, उनके लिए बड़ी एक आई ओपनर, आंखें खोलने वाली स्पीच थी। बिल्कुल तकरीर के शुरू में चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने ये बात की कि फ़लस्तीन के अंदर 30,000 से ज़्यादा इंसानी जानों का नुकसान हो चुका है और तकरीबन 2 मिलियन से ज़्यादा लोग डिस्प्लेस हो चुके हैं। तो उन्होंने इस बात को क्वेश्चन किया कि इंसानी हकूक की तंजीमें और जो वो ममालिक वेस्टर्न जो अपने आप को इंसानी हकूक का चैंपियन कहते हैं, वो कहाँ हैं। मैं ये समझता हूँ कि चीन जैसी ताकतवर मुल्क की तरफ से इस किस्म की स्टेटमेंट आना, इस बात का बड़ा एक चीन की तरफ से एक ये बहुत बड़ी स्टेटमेंट है कि चीन के फॉरेन मिनिस्टर ने इंसानी हकूक की तंजीमों को और इंसानी हकूक का ये इजलास जो हो रहा था, उनको सबसे पहले इस बात की याद दहानी कराई है कि इजलास वाले जो शरीक ममालिक हैं अपने इर्द गिर्द देखें और फ़लस्तीन के इशू की तरफ, उसकी रेजोल्यूशन की तरफ और वहाँ पे जो इंसानी हकूक की खिलाफ वर्जियाँ हो रही हैं उनके ऊपर देखें। उसके बाद ये जो बैठक हुई है, इसमें बहुत सारे मुल्कों ने शिरकत की है, लेकिन जैसे मैंने आपको पहले कहा कि अनफॉर्चुनेटली अगर पिछले 75 सालों में यूनाइटेड नेशन की इंसानी हकूक की इस कमेटी को देखा जाए तो वो कोई इतना काबिल ज़िक्र परफॉर्म नहीं कर सकी। जी खालिद साहब, हम अब ये भी जान लें क्योंकि बड़ी कड़ी तनकीद भी एक तरह से की, बड़ा एक
بڑا ہی مناسب ایک رویہ اپناتے ہوئے گو کہ گلا رکھتا ہے چین عالمی اداروں سے، لیکن انہیں اپنے کردار کا احساس دلاتا ہے، ذمہ داریوں کا منصفانہ کردار ہونا چاہیے انسانی حقوق کونسل کے بجائے اس کے کہ غیر سیاسی رہنے کی بجائے وہ سیاسی نقطہ نظر اپنائے۔ تھوڑا ہم چاہیں گے کہ اس جملے پہ اور اس جانب جو توجہ دلائی ہے وزیر خارجہ بونگی نے، یہ کتنا اہم ہے؟ جی یہ بڑا اہم ہے بات، کیونکہ میں یہ سمجھتا ہوں کہ چینی فارن منسٹر کی جو سپیچ ہے وہ پوری دنیا میں اس کو بہت ہی اہم لیا گیا ہے، بیکاز چین کا جو پرسپیکٹو ہے انسانی حقوق کے حوالے سے، وہ جو ممالک اپنے آپ کو چیمپئن سمجھتے ہیں وہ اس سے بڑا فرق ہے۔ چین جو ہے وہ انسانی حقوق کے بارے میں بڑا سیریس ہے، اور وہ صرف باتوں کی حد تک سیریس نہیں ہے، چین اس میں پریکٹیکل اقدامات کی طرف جانا چاہتا ہے، اور چین نے سب سے پہلے انسانی حقوق کے بارے میں اپنے ملک کے اندر جو سب سے پہلے اقدامات اٹھائے ہیں، چینی وزیر خارجہ نے اس کا بڑا تفصیلاً ذکر کیا۔ انہوں نے کہا کہ جی ہم آپ لوگوں کو تو بعد میں کچھ کہیں گے یا مشورہ دیں گے، پہلے میں آپ کو یہ بتا دوں کہ چین نے جو 1.4 بلین پاپولیشن ہے اس کے لیے انسانی حقوق کے لیے ان کے لیے کیا کیا ہے۔ اور میں آپ کو بتاؤں کہ جو پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا منصوبہ ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا یا گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز اور جو جتنے انیشیٹیوز ہیں وہ سارے کے سارے ہیومن سینٹرک ہیں۔ چین نے کمیونسٹ پارٹی نے پچھلے 75 سال میں اپنے آئین کو، اپنی ساری ترجیحات کو، اپنے رولز اینڈ ریگولیشنز کو انسانوں کے ارد گرد ریوالو کر دیا ہے، اور ہر چیز جو ہے وہ انسانیت اور انسانی حقوق کے ارد گرد چین کے اندر ایوالو کرتی ہے۔ خالد صاحب یہ کتنی عام بات ہے کہ چینی وزیر خارجہ کا یہ کہنا کہ ہم نے مطلق جمہوریت میں رہتے ہوئے ہم نے غربت کا خاتمہ کر دیا ہے۔ یہ کتنی 1.4 یعنی ارب عوام کو غربت کی سطح سے بلند لانا، یہ کتنی بڑی اچیومنٹ ہے؟ جی یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے، اور میں یہ سمجھتا ہوں کہ دنیا میں اس وقت چین کے علاوہ کوئی ایسا چھوٹا بڑا ملک نہیں ہے جو کہ اپنی عوام کو جنہوں نے غربت کی لائن سے اوپر لے کے آئے ہیں۔ غربت کی لائن کیا ہوتی ہے؟ ہر ملک کا جو جی ڈی پی ہوتا ہے اس کے حساب سے پر کیپٹا انکم کو جب آپ نکالتے ہیں، اس کی جو ایک ایکویشن ہوتی ہے وہاں سے ایک لائن ڈرا کرتے ہیں کہ جی ایک انسان کو اس ملک میں اتنا کمانا چاہیے ایک اچھے رہن سہن کے لیے، یا جس میں اس کو خوراک بھی ملے، جس میں اس کو زندہ رہنے کے جو باقی لوازمات ہیں وہ بھی ہوں ان کے پاس۔ تو وہ ایک غربت کی لائن کا وہ ڈٹرمن کرتے ہیں۔ جو لوگ اس لائن سے نیچے ہوتے ہیں ان کو وہ کہتے ہیں غربت کی لائن سے نیچے ہیں، جو اس سے اوپر ہوتے ہیں وہ ان کو کہتے ہیں کہ نارمل زندگی گزار رہے ہیں۔ تو چین نے پچھلے چند سالوں میں کووڈ کے باوجود، یہاں پہ میں یہ بار بار ہر انٹرویو میں بات یہ اپنے دہراتا ہوں کہ کووڈ میں جب کہ پوری دنیا بند تھی تو چینی پالیسیز اور چینی ترجیحات اپنے عوام کے لیے اتنے اچھے طریقے سے اور ایسن طریقے سے چل رہے تھے کہ کووڈ کے باوجود چین نے 2021 کے آخر میں ڈکلیئر کیا کہ ہم نے غربت کی لائن سے لوگوں کو اوپر لے آئے ہیں۔ تقریباً آلموسٹ 70 ملین لوگ جو ان کے غربت کی لائن سے نیچے تھے اس کو اوپر لے کے آئے، اور یہ میں سمجھتا ہوں کہ ایک دنیا کے لیے انتہائی جسے کہتے ہیں کہ ایک ایسا لیسن ہے کہ جو کہ چین سے ہم سب کو سیکھنا چاہیے۔ اس میں اگر ہمیں چین پسند ہے، چین ہمیں نہیں پسند، وہ ہماری ذاتی رائے ہے، کسی بھی ملک کی ذاتی رائے ہو سکتی ہے، لیکن اگر چین نے ایک اچھا کام کیا ہے تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کے سارے ممالک کو اس سے سیکھنا چاہیے۔ اور یہاں میں یہ بات بتاتا چلوں کہ بے شک یورپ کا کوئی ملک ہو، مڈل ایسٹ کا ملک ہو، ایشیا کا کوئی ملک ہو، اس وقت دنیا میں ایسا کوئی ملک نہیں ہے جو کہ جس نے اتنی بڑی تعداد میں لوگوں کو غربت کی لائن سے اوپر لے کے گئے ہیں۔ یہ غربت کی لائن کی جو ڈٹرمینیشن ہے یہ ہر ملک کے لیے فرق ہوتی ہے، لیکن یہ چین کا بڑا ایک ایسا اقدام ہے اور ایک ایسا کارنامہ ہے جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ ہر انٹرنیشنل پلیٹ فارم پہ بے شک پریزیڈنٹ شی جی پنگ بات کریں، بے شک فارن منسٹر بات کریں یا کوئی اور منسٹر بات کرے، یہ ایک ایسا
ایسی چیز ہے کہ جس کی جتنی تشہیر کی جائے وہ کم ہے. اور یہاں پہ انہوں نے اس لیے ذکر کیا لوگوں کو غربت کی لائن سے اوپر لانے کے لیے، بیکاز غربت کی لائن سے جب لوگ اوپر آئیں گے اس کا ڈائریکٹ کنیکشن ہے ہیومن رائٹ سے. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس کی پروٹیکشن ہو رہی ہے تو وہ غربت کی لائن سے اوپر آئے ہیں. اس کا مطلب ہے کہ ہیومن رائٹس کے اوپر عمل ہو رہا ہے تو وہ غربت کی لائن سے اوپر آئے ہیں. اس کا مطلب کہ ہیومن رائٹس کی پاسداری کی جا رہی ہے تو اسی لیے چین اتنے سارے لوگوں کو جو ہے کھینچ کے ایک ایسے لیول پہ لے آیا ہے جہاں پہ وہ اچھا کما رہے ہیں اور اچھا کھا سکتے ہیں. تو میرے خیال میں یہ چین کے جو عملی اقدامات ہیں وہ ان سارے ممالک کے لیے مشعل راہ ہیں جو کہ صرف باتوں پہ، کانفرنسوں پہ اور سٹیٹمنٹس ایشو کرنے پہ ہی اپنے آپ کو رکھتے ہیں. جی. اچھا خالد صاحب، ایک عالمی برادری کو جوڑنے کا بھی نیریٹو ہے چین کا، اور اس حوالے سے بھی چین اپنی مثال اپنے ملک کی پیش کرتا ہے کہ کچھ 56 کے قریب نسلی گروہ موجود ہیں، لیکن بالکل ایک انار کے دانوں کی طرح ایسے یکجا ہیں کہ جیسے وہ ایک ہیں. کیا کہی گا یہ کتنی بڑی ایک خصوصیت ہے چین کے ہاں کہ اتنے بڑے پیمانے پر نسلی گروہوں کو جس طرح سے جوڑ کے رکھا ہوا ہے، اور جو امن کی نظیر وہاں ملتی ہے شاید ہی کسی ملک میں نظر آتی ہو. جی، میں آپ کو یہ بات بتاؤں کہ یہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ نے کانسیپٹ دیا تھا مارچ 2013 میں کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا. کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر جو آپ نے جس طرح بتایا کہ یہ ساری دنیا کو جوڑنے کا ایک فلسفی ہے، یہ ایک تھنکنگ ہے. تو وہی بات میں آپ کو چین کے بارے میں ایک بات بتاؤں کہ چین ایک ایسی قوم ہے جو کہ دوسروں کو نصیحت کرنے سے پہلے وہ خود وہ کام کرتے ہیں، وہ کام کر کے دکھاتے ہیں، پھر ہی اس پہ بات کرتے ہیں. تو چین آپ کو جیسے کہ پتہ ہے کہ آبادی کے لحاظ سے اور ایریا کے لحاظ سے دنیا کے بڑے ترین ملکوں کے اندر شامل ہے، اور اس کے اندر بہت ساری ایتھنک مائنورٹیز رہ رہی ہیں، بہت سارے ایتھنیسٹی کے لوگ رہ رہے ہیں، اور بہت سارے ریلیجنز ہیں. آپ کو یہ سن کے بھی حیرانگی ہوگی کہ چین کے اندر دنیا کا ہر ریلیجن چین کے اندر پایا جاتا ہے. میں اکثر مجھے جب چین جانا ہوتا ہے مختلف شہروں کے اندر تو وہاں پہ مندر بھی ملتے ہیں، وہاں پہ بدھسٹ کی بھی جگہیں، عبادت گاہیں ہوتی ہیں، وہاں پہ مسلمانوں کی، کرسچن کی، جوز کی، سب قسم کی عبادت گاہیں ہیں. اور چین میں ہر قسم کا آپ کو مذہب نظر آتا ہے. اور یہ بڑی بات ہے کہ مختلف ایتھنیسٹی کے لوگوں کو، مختلف ریلیجس لوگوں کو چین نے ایک لڑی میں پرو دیا ہے، اور وہ اس لڑی کا نام جو ہے وہ چائنا ہے، اور اس کو چینی قوم کہتے ہیں. اور چین کے اندر میں آپ کو یہ بات بتاؤں، میں نے پچھلے چند سالوں میں یہ بڑی نیشنلزم کی بات بڑی فیل کی ہے کہ جب آپ جائیں اور اگر آپ کسی سے ویسے ہی پوچھیں کہ آپ ہین ہیں یا آپ مینگ ہیں یا آپ کی کیا ایتھنیسٹی ہے، تو وہ کہتے ہیں کہ ہم چینی ہیں. یہ ابھی مجھے اتفاق ہوا ینزو ایک شہر ہے چین کے، وہاں جانے کا. پھر سانیہ ایک ان کا شہر ہے جو کہ ساؤتھ چائنا سی کے اوپر ان کا پورٹ سٹی ہے، وہاں جانے کا اتفاق ہوا. یہ میں آپ کو بتا رہا ہوں جو کہ بالکل چین کے وہ شہر ہیں جو کہ جہاں پہ لوگ کامنلی نہیں جاتے، اور یہ ذرا سائٹ پہ کر کے شہر ہیں. تو وہاں پہ جب مجھے ان کی عبادت گاہیں اور وہ دیکھنے کا موقع ملا، اور میں نے کافی لوگوں سے جب بات کی تو میں نے ان سے ویسے ان کی ایتھنیسٹی جاننے کی کوشش کی، تو انہوں نے ہنس کے جواب دیا کہ پہلے ہماری ایتھنیسٹی جو بھی تھی لیکن اب ہم سب چینی ہیں. جو کہ میں سمجھتا ہوں کہ یہ جو نیشنلزم چینی قوم کے اندر کمیونسٹ پارٹی نے ڈالا ہے، یہ میرے خیال میں اس کی نظیر دنیا میں اور کہیں نہیں ملتی. اچھا خالد صاحب، ان تمام تر خوبیوں یا خصوصیات کے باوجود چین کا ایک بیانیہ یہ بھی ہے کہ ممالک کو اپنی اقدار یا ترقیاتی جو ماڈلز ہیں وہ دوسروں پر مسلط نہیں کرنے چاہیے. اس حوالے سے کیا کہے گا؟ جی، یہ بالکل، یہ پریزیڈنٹ شی جی پنگ کا جو کانسیپٹ ہے کمیونٹی آف شیئرڈ فیوچر کا، اس کی بیسک جو اس کے اندر ایلیمنٹس ہیں وہ 3 ہیں. ایک تو یہ کہ دنیا کو آپس میں ایک دوسرے کے ساتھ مل کے چلنا چاہیے. دوسری چیز اس کا یہ ہے کہ کوئی بھی ملک کسی دوسرے ملک کے آزادی پہ یا ان کی کلچرل ویلیوز پہ اپنی ویلیوز کو امپوز کرنے کی کوشش نہ کرے. اور تیسرا جو اس کا جز ہے وہ ہے گلوبل ڈیولپمنٹ انیشیٹیوز، گلوبل سیکیورٹی انیشیٹیوز اور گلوبل سویلائزیشن انیشیٹیو. آپ نے جو بھی بات کی کہ چینی حکومت کا یہ بیانیہ ہے کہ وہ کسی ہر ایک کی کلچرل ویلیوز کو پروٹیکٹ کرنے کی اور ہر ایک اپنے
آزادی کے ساتھ اپنے علاقوں میں رہیں، اپنے ملکوں میں رہیں، وہ ساری چیز اگر آپ گلوبل سویلائزیشن انیشیٹو پڑھیں گے تو اس کے اندر آئے گا. اور چین نے یہ بات اس کے اندر پروف کی ہے کہ آلدو بہت ساری سویلائزیشنز آپس میں انٹر کنیکٹڈ ہیں، لیکن اب کیونکہ وہ ساری سویلائزیشنز مختلف ملکوں میں بٹ گئی ہوئی ہیں تو وہ مختلف ملک بن گئے ہیں ان سویلائزیشنز کے، تو ہر ملک کو آزادی ہے. جیسے پاکستان کے اندر میں آپ کو بتاؤں کہ ہم لوگ ٹیکسلا کے بالکل ساتھ اس وقت اسلام آباد کے ساتھ ٹیکسلا ہے جہاں ہم لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، اور ٹیکسلا کی جو گندھارا سویلائزیشن ہے یہ دنیا کی پرانی ترین سویلائزیشنز میں ہے. اگر گندھارا سویلائزیشن کی آپ بات کریں تو اس وقت جتنا یہ یورو-ایشین ریجن ہے جس میں تقریباً آپ سمجھ لیں کہ 20 سے 21 ممالک آتے ہیں، وہ سب گندھارا سویلائزیشن کا حصہ تھے اور حصہ ہیں، بیکاز اگر ہسٹری میں آپ جا کے دیکھیں گے تو ہم سب اسی گندھارا سویلائزیشن کا حصہ ہیں جو کہ جس کی اوریجنیشن ٹیکسلا میں سے ہوئی. لیکن اب اس کا یہ مقصد نہیں ہے کہ ہم کل کو کھڑے ہو جائیں اور ہم مختلف ملکوں کو ڈکٹیٹ کرنا شروع کر دیں کہ بھئی کیونکہ آپ اس سویلائزیشن کا حصہ رہے ہیں تو آپ اس طرح کریں. نہیں، ایسی بات نہیں ہے. ہمیں ہر ملک کی ایک دوسرے کی انٹیگریٹی کو، ایک دوسرے کی کلچرل ویلیوز کو، ایک دوسرے کی پولیٹیکل سسٹمز کو، ایک دوسرے کے فائنینشیل ماڈلز کو ہمیں رسپیکٹ کرنی چاہیے. اور یہی رسپیکٹ جو ہے وہ چین سب کو سکھاتا بھی ہے، چین اس پہ بات بھی کرتا ہے اور چین وہ رسپیکٹ کر کے بھی دکھاتا ہے. دنیا کا چھوٹے سے چھوٹا ملک اگر ہو، میسیڈونیا ہو، یا دنیا کا بڑے سے بڑا ملک ہو، امریکہ ہو یا روس ہو، چین کے نزدیک سب ایک ہیں. اور چین کی جو میسیڈونیا کے ساتھ، جو کہ دنیا کا ایک چھوٹا ترین ملک ہے ایسٹرن یورپ کے اندر، وہ میرے خیال میں ہمارے گجرانوالہ شہر سے تھوڑا سا ہی بڑا ہوگا، تو اس کے ساتھ بھی جب آپ چین کو ڈیل کرتے ہوئے دیکھیں گے وہ اتنی ہی عزت کے ساتھ، اتنے ہی احترام کے ساتھ اس کے ساتھ بھی ڈیل کرتے ہیں جتنا وہ امریکہ کے ساتھ ڈیل کرتے ہیں. تو یہ چیز میں نے چینی گورنمنٹ کے اندر دیکھی ہے کہ چھوٹے سے چھوٹے ملک کو بھی وہ اتنی ہی امپورٹنس اور اتنا ہی عزت بخشتے ہیں جس طرح وہ بڑے ملک کے ساتھ ہیں. تو یہ چینی فورن پالیسی کی ایک بڑی امپورٹنٹ جز ہے. خالد صاحب، ایک تنقید وانگی نے یہ بھی کی ہے، جو یہ بلاکس کی سیاست ہے، یہ جو گروہی سیاست ہے، اس پہ بڑی ہدف تنقید کا نشانہ بناتے ہیں. انہوں نے کہا کہ کم از کم انسانی حقوق کے اداروں کو ان سے بالا تر ہو کے سوچنا چاہیے، یعنی تعمیری روابط کریں اور تعاون کے پلیٹ فارم کے طور پہ کام کریں، نہ کہ بلاکس کی سیاست کریں. جی، یہ بلاکس کی سیاست بیسیکلی کچھ ویسٹرن ممالک نے G7 اور G20 کی صورت میں شروع کی ہے. یہ پہلے نہیں تھی، لیکن پچھلے چند سالوں میں ہم نے یہ دیکھا ہے کہ G7 نے اور G20 کی جو بلاک کی سیاست شروع کی ہے، اس کے علاوہ اوکس نام کی ایک تنظیم بنی، اس کے علاوہ یہ ان تنظیموں نے بلاک کی سیاست کی کوشش کی ہے، اور جس میں پھر ہم نے نیٹو کو دیکھا کہ نیٹو بھی ایک بلاک کی سیاست کر رہا ہے. یورپین یونین ایک علیحدہ بلاک ہے جو اپنی وہ سیاسی رول پلے کر رہا ہے. نیٹو والے کہتے تو ہیں کہ ہم لوگ ایک ملٹری الائنس ہے، لیکن وہ ملٹری الائنس سے زیادہ ایک پولیٹیکل الائنس بن چکا ہوا ہے. تو یہ جو ممالک ہیں یہ مختلف قسم کی سیاست کرتے رہتے ہیں. ریسنٹلی ہم نے دیکھا کہ G20 کے اجلاس میں یہ کوشش کی گئی کہ اسپائس روٹ کے نام سے BRI کے پیرل ایک بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو جو چین کا ہے، اس کے پیرل ایک اسپائس روٹ کے نام سے ایشیا سے یورپ کا جو ایک روٹ ہے اس کو بنایا جائے. اور یہ اسپائس روٹ کو نیا نہیں ہے، یہ وہ روٹ ہے جس پہ واسکو ڈی گاما جو تھا وہ اس نے انڈیا کو، اس وقت کے انڈین سب کانٹیننٹ کو ایکسپلور کیا تھا، اور پھر یہاں سے کیونکہ انڈین سب کانٹیننٹ اس وقت سپائسز کے لیے بڑا مشہور ہوتا تھا، تو یہاں سے وہ وایا سی روٹ سپائسز لے کے جاتے تھے. اور سپائسز کی یورپ میں بڑی منڈی پہلے ادھر بنی، وینس میں بنی، اور پھر وینس سے پرتگال میں وہ شفٹ ہوئی. تو اس روٹ کو دوبارہ چین کے بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو کے جو 6 روٹ ہیں اس کے پیرل کھڑے کرنے کی بات کی. پھر ہم نے G7 کی میٹنگ کے اندر دیکھا کہ بہت ساری ایسی باتیں ہوئی کہ جس میں جو ترقی یافتہ ممالک ہیں انہوں نے اپنی آپ کو ترقی پذیر ممالک کے ساتھ ڈسٹنس کرنے کی کوشش کی. تو چین اس قسم کی کسی بھی
چیز کا حصہ نہیں بنتا، اس قسم کی کسی بھی بلاک کی سیاست کا حصہ نہیں بنتا، بلکہ چین کی تو کوشش یہ ہوتی ہے کہ کوئی بھی پلیٹ فارم ہو اس میں زیادہ سے زیادہ ممالک شامل ہوں، اور جس کی ایک بڑی مثال جو ہے وہ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن ہے۔ شنگھائی کوآپریشن آرگنائزیشن کی ایکسپینشن ہم نے دیکھی، جو کہ پہلے شنگھائی 5 کے نام سے بنا، پھر اس میں سینٹرل ایشین ممالک اور رشیا تھے، پھر ساتھ میں پاکستان اور انڈیا نے 2017 میں جوائن کیا، اب اس میں ایران بھی شامل ہو گیا ہے، پھر آنے والے دنوں میں جو آبزرور ممبرز ہیں جس میں افغانستان، آذربائیجان، بیلاروس اور بھی کئی عرب ممالک بھی اس کے اندر آ رہے ہیں۔ تو چین ہمیشہ سے یہ چاہتا ہے کہ مل بانٹ کے سارے لوگ ٹریڈ کریں۔ چائنا کا جو بیلٹ اینڈ روڈ کا پروگرام ہے وہ دنیا میں اس ٹائم پہ سب سے بڑا پروگرام ہے، جو کہ 155 ملکوں کے اندر جاری ہے۔ میرا خیال میں کہ دنیا میں آج تک جب سے یہ 1945 کے بعد سے یہ جو پریزنٹ جیوگرافیکل باؤنڈریز دنیا کی ہم دیکھتے ہیں، یہ سیکنڈ ورلڈ وار کے بعد بنی ہے، اور 1945 سے لے کے ابھی تک کوئی ایسا منصوبہ نہیں آ سکا تھا پچھلے 75-76 سالوں میں جس نے پوری دنیا کو ایک لڑی کی طرح پرونے میں مدد کی ہو۔ انفارچونیٹلی میں بار بار یو این کی بات اس لیے کرتا ہوں کہ یو این ایک ادارہ جب بنا تھا تو یہ ساری دنیا کو ایک جگہ پہ پرونے کا کام یو این نے کرنا تھا، جس میں وہ میزریبلی فیل ہو گئے ہیں، لیکن چین نے یہ کام کر کے دکھایا ہے۔ بیلٹ اینڈ روڈ انیشیٹو میں اس ٹائم پہ 155 ممالک ہیں اور 60 آرگنائزیشنز ہیں۔ تو چین نے تو کسی قسم کی سیاست نہیں کی، چین نے کسی قسم کی ہیجمنی قائم کرنے کی کوشش نہیں کی۔ تو یہی میں کہتا ہوں کہ انسانی حقوق کی اس سے بڑی اور کیا مثال ہوگی کہ 155 ممالک میں چینی پروجیکٹس چل رہے ہیں اور وہ اس کا حصہ ہیں، اور اس کے باوجود چین نے کسی جگہ پہ اپنے آپ کو اوپر رکھنے کی کوشش نہیں کی۔ اور میں یہ سمجھتا ہوں انسانی حقوق کی جو ہیومن رائٹس کی بات ہوتی ہے اس کے لیے یہ ایک بہت ہی اعلیٰ مثال ہے۔ خالد صاحب، تھوڑا سا ہم یہ بھی اب جان لیں کہ یہ اس طرح کی ایک کڑی تنقید یا بہتر انداز میں اقوام متحدہ کے اداروں کی جو ذمہ داریاں ہیں اس کا احساس دلانا، آپ سمجھتے ہیں اس سے کچھ فرق پڑے گا؟ کیونکہ چین جیسا طاقتور اور ذمہ دار ملک اگر چند مسائل کی نشاندہی کر رہا ہے تو اقوام متحدہ جیسے ادارے کو یقیناً اپنا بعض معاملات میں قبلہ درست کرنا ہوگا۔ نہیں جی، اقوام متحدہ کے بارے میں میں تو بڑا ڈسہارٹیڈ ہوں۔ وجہ یہ ہے کہ اقوام متحدہ جب سے بنا ہے کچھ ملکوں نے اس کے اوپر آپ سمجھ لیں کہ اپنا ویٹو استعمال کر کے رکھتے ہیں۔ اگر آپ کشمیر کا ایشو دیکھ لیں، 1948 سے کشمیر کا ایشو اقوام متحدہ کے اندر ہے، فلسطین کا ایشو آپ دیکھ لیں وہ اقوام متحدہ کے اندر ہے، پھر یہ آذربائیجان والے کاراباغ ایشو لے کے گئے تھے، اب تو انہوں نے اپنا کاراباغ اقوام متحدہ کو سائڈ پہ رکھ کے خود اپنے زور بازو پہ اپنا جو مقبوضہ علاقہ تھا وہ واپس لے لیا ہے۔ اسی طرح ہم کشمیر کے معاملے میں دیکھتے ہیں کہ اقوام متحدہ بالکل فیل رہی، اور کوئی بھی اگر آپ افریقہ کے ممالک کے دیکھ لیں، مڈل ایسٹ کے بارے میں دیکھ لیں، اقوام متحدہ نے آج تک کسی بھی انٹرنیشنل ڈسپیوٹ ریزولوشن کو پایا تکمیل تک نہیں پہنچایا۔ ابھی آپ نے یہ فلسطین کے بارے میں دیکھ لیں کہ وہاں پہ کتنی گراس ہیومن رائٹس وائلیشنز ہو رہی ہیں اور کس طرح انسانوں کا قتل عام کیا جا رہا ہے، اس کے اوپر بھی اقوام متحدہ جو ہے وہ بالکل خاموش تماشائی کی طرح ہے اور ایک سٹیٹمنٹ دے کے ان کو ہے۔ تو چین بار بار اقوام متحدہ کو جگانے کی کوشش کرتا ہے۔ چین اقوام متحدہ کا ایک بڑا ممبر ہے، چین کے پاس ویٹو پاور بھی ہے، چین نیشنل سیکیورٹی کاؤنسل کے 5 پرماننٹ ممبرز میں بھی ہے۔ تو چین کی کہی ہوئی بات کو اقوام متحدہ کے لیے سنی انسنی کرنا بڑا مشکل ہوگا، کیونکہ چین ایک سپر پاور ہے، اور چین کی اگر کہی ہوئی بات کو اقوام متحدہ سنی انسنی کرے گا تو میرے خیال میں اقوام متحدہ جو ہے وہ اپنی ڈیپ سلیپ میں اور زیادہ چلا جائے گا۔ لیکن میں اقوام متحدہ سے زیادہ کوئی ایکسپیکٹیشن اس لیے نہیں رکھتا کہ وہ چند ممالک کے ہاتھوں میں وہ لوگ کھیل رہے ہیں، اور انفارچونیٹلی کوئی قابل ذکر ہم نے کسی بھی فیلڈ میں اقوام متحدہ کی طرف سے کوئی اتنا قابل ذکر ہم نے
कंट्रीब्यूशन नहीं देख रहा। अच्छा खालिद तैमूर साहब, आपने ये वीटो पावर्स की बात की, आपसे गुफ्तगू भी होती रहती है इस हवाले से। अब एक मुल्क तो हम देख रहे हैं कि बड़ा एक जिम्मेदार वीटो पावर हम देख रहे हैं कि कभी किसी तनाज़े को हवा नहीं दी है चीन ने, लेकिन बाकी जो वीटो पावर्स हैं हम देखते हैं कि अक्सर मामलात को बिगाड़ की तरफ ले जाते हैं। आप समझते हैं एक बहस आजकल ये भी छिड़ गई है कि ये वीटो पावर्स का जो स्टेटस है ये ख़त्म हो जाना चाहिए, सबको जी, मैं बराबरी तो देनी समझता चाहिए? हूँ कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर वीटो पावर का स्टेटस होना ही नहीं चाहिए। जी। सब ममालिक जो हैं वो इक्वल हैं और हर ममालिक। अच्छा, और मज़े की बात है कि अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर सारे ममालिक से उनकी आबादी और उनके रकबे के तनासुब से कोई ना कोई अक़वाम मुत्तहिदा से में फ़ीस भी ली जाती है, उनसे सारा कुछ लिया जाता है। अक़वाम मुत्तहिदा के अंदर हर ममालिक को कोई ना कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी भी दी जाती है, कोई किसी कमेटी को हेड कर रहा है, कोई किसी कमेटी को हेड कर रहा है। लेकिन साथ साथ हम ये देखते हैं कि ये वीटो पावर का और जो कॉन्सेप्ट है वो भी लेके आया गया है सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर, और सिक्योरिटी काउंसिल के अंदर जो दीगर नॉन परमानेंट मेंबर्स होते हैं उनके पास वीटो का हक नहीं होता, और ये 5 ममालिक के पास वीटो का हक होता है, जो कि मैं समझता हूँ कि वो बड़ा अनफेयर है। अगर ये बहस आजकल बहुत चल रही है कि किसी वीटो पावर ख़त्म करके तो जो भी डिसीजन हो वो सारे मेंबरान मिल के लें, और मेंबरान की तादाद इस तरह रखी जा सकती है, आप ऑड फिगर में मेंबरान की तादाद रखें, 15, 17 या 19 रखें, जिसमें यह कि आप वोटिंग कराएं, और उस वोटिंग में अगर वोट निकलता है कि जी एक चीज होनी है तो वो होए और एक चीज नहीं होनी तो ना हो। तो मैं तो जाती तौर पे ये समझता हूँ कि वीटो पावर की जगह नेशनल सिक्योरिटी काउंसिल में कंसेंसस वोटिंग होनी चाहिए, जो कि सारे जो सिक्योरिटी काउंसिल के मेंबर्स हैं उनको इक्वल अपॉर्चुनिटी मिलनी चाहिए, और सिक्योरिटी काउंसिल की मेंबरशिप भी सबके लिए इक्वल होनी चाहिए, और उसके अंदर कोई परमानेंसी की बात नहीं होनी चाहिए, और हर मुल्क को मौका मिलना चाहिए कि उसके अंदर आके बैठे, और हर मुल्क की उतनी ही से होनी चाहिए जितने किसी बड़े मुल्क की है। खालिद तैमूर साहब, आखिर में अब हम ये जानना चाहेंगे कि चीन की तरफ से एक उम्मीद या होप का लेसन भी हमेशा हम देखते हैं कि मिलता है बाकी दुनिया को, इंसानी हकूक़ का तहफ़्फ़ुज़ बकौल उनके, और यकीनन ये बात है कि एक जारी अमल है और बेहतरी की हमेशा गुंजाइश रहती है। क्या कहिएगा, क्योंकि चीन अपने मुस्तकबिल को दुनिया भर के लोगों के साथ जोड़ता है कि हम उनसे जुड़े हुए हैं, उनसे अलग नहीं है। आप समझते हैं कि मुश्तरका अक़दार की हिमायत करते हुए चीन बाकी दुनिया को अपने साथ लेके मज़ीद मसाइल की कमी और उनके हल की जानिब बढ़ सकता है? जी, आपने बड़ी अच्छी बात की। यहाँ पे मैं आपकी एक बात तस्दीक़ कर दूं कि चीन पर दुनिया के साथ जो अपना एक रिश्ता जोड़ना चाहता नहीं है, जोड़ चुका है। चीन ने BRI की सूरत में 155 मुल्कों में $1 ट्रिलियन से ज्यादा की इन्वेस्टमेंट कर दी है। चीन सबसे पहले आगे बढ़ा है, और उसने अपने सारे कार्ड या अपनी सारी दौलत जो है वो दुनिया के सामने जाके रख दी है कि भाई मेरे पास ये है, और ये सब आप सब में मैं बांट रहा हूँ। मतलब 155 ममालिक में अगर $1 ट्रिलियन के प्रोजेक्ट चीन ने शुरू किए हैं, तो चीन ने तो अभी उनसे कुछ नहीं मांगा, चीन ने तो उनसे कुछ भी नहीं मांगा, ना चीन ने कोई अपनी शर्त रखी है। चीन के पास तो जो कुछ था एक बड़े भाई की हैसियत से चीन ने वो इन सब मुल्कों के ऊपर लगा दिया कि चले मिलकर ट्रेड करेंगे, चले मिलकर, जिस तरह एक फैमिली का कोई बड़ा होता है उसके पास अगर कोई दौलत होती है तो वो पूरी फैमिली को इकट्ठा करता है और पूरी फैमिली को कहता है कि ये अपनी दौलत का हिसाब किताब सामने रख देता है कि जी ये मेरी दौलत है, ये मेरे वसाइल हैं, और मैं आप सब में ये वसाइल बांटता हूँ, चलें मिल के इन वसाइल का इस्तेमाल करते हैं, सो दैट कि एक इज्तिमाई तरक्की की तरफ हम सब बढ़ें। और चीन इस बात को बड़ी अच्छे तरीके से समझता है कि चीन अगर अकेला तरक्की कर जाएगा और सारी दुनिया पीछे रह जाएगी तो एक सैचुरेशन पॉइंट आ जाएगा, लेकिन अगर सारी दुनिया इकट्ठे तरक्की करेगी और उससे पूरी दुनिया में खुशहाली आएगी। और जो ह्यूमन राइट्स की हम बात करते हैं, जाहिर बात है कि जब किसी का पेट भरा होगा, जब उसके पास रहने को छत होगी, तो ये भी ह्यूमन राइट्स का बेसिक है, ये बेसिक ह्यूमन राइट्स हैं। हम असल में वेस्टर्न डेफिनेशन जो ह्यूमन राइट्स की है वो बड़ी फर्क है। वो ये है कि आप इजहार आज़ादी दे दें, आप उसने कपड़ा जो पहनना है उसको वो पहनने दें, उसने किसी रिलीजन को अगर खराब कहना है या अच्छा कहना है उसको वो करने दें। ये कोई
یہ کوئی ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن نہیں ہے. میرے نزدیک ہیومن رائٹس کی ڈیفینیشن میں سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ کیا اس انسان نے کھانا کھایا ہے, کیا اس انسان کے پاس پہننے کو کپڑا ہے, کس قسم کا کپڑا پہننا ہے یہ تو بعد کی بات ہے, کیا اس انسان کے پاس رہنے کے لیے اپنا رات کو سونے کے لیے کوئی جگہ ہے, جب بارش ہو تو کیا وہ اپنے آپ کو بارش سے بچا چکے گا, کیا اس کے پاس صاف پینے کا پانی ہے. یہ ہیومن رائٹس جو ہے میں سمجھتا ہوں سب سے پہلے بیسکس ہیں. اس کے بعد اظہار اس نے اپنی رائے کی کرنی ہے, اس نے پوائنٹ اے سے بی تک جانا ہے, اس نے کووڈ ویکسینیشن لگانی ہے یا نہیں لگانی, اس نے اردو میں بولنا ہے یا چائنیز میں بولنا ہے, یہ چیزیں تو بعد میں آتی ہیں. انسان زندہ رہے گا تو باقی کام کرے گا. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ چین نے جو ہیومن رائٹس کی بیسک ڈیفینیشن میں جو چین گیا ہے, جہاں پہ چین چاہتا ہے کہ ہم سب مل کے دیکھیں, وہ یہ ہے کہ انسان کی بہتری کے لیے, اس کی لائف میں اس کی بہتری کے لیے ہم اور آپ کیا کنٹریبیوٹ کریں. خالد تیمور اکرم صاحب, بہت ہی عمدگی سے آج کے اس موضوع کو آپ نے سمیٹا ہے, یہ آپ ہی کا خاص ہے. بہت شکریہ آپ کے وقت اور تجزیے کا. بہت شکریہ, تھینک یو. خالد تیمور اکرم صاحب سینئر تجزیہ کار ہیں, عالمی امور کے ماہر, ہمارے ساتھ ٹیلی فون لائن پر موجود تھے اور ہم گفتگو کر رہے تھے ان سے آج خاص طور پہ انسانی حقوق کونسل کے 55ویں اجلاس کے حوالے سے, جسے بانگ ای نے, جو کہ چین کے وزیر خارجہ ہیں اور سی پی سی کی مرکزی کمیٹی کے پولیٹیکل بیورو کے رکن بھی ہیں, انہوں نے بڑا ایک کلیدی خطاب اور جو ایک ٹو دا پوائنٹ معاملات اور مسائل کو انہوں نے ہائی لائٹ کیا ہے. پھر اس کے بعد ان مسائل کا حل بھی پیش کیا ہے, مسائل کی وجوہات کیا ہیں, اسباب کیا ہیں, اور یہ ادارے جو کہ یقیناً ان سے عالمی برادری کی بڑی توقعات رہی ہیں, کسی حد تک اب بھی امیدیں وابستہ ہیں, تو وہ احساس دلایا گیا ہے خاص طور پہ اقوام متحدہ اور ان کے ذیلی اداروں کو کہ وہ اپنی ذمہ داریاں منصفانہ طور پر ادا کریں, بجائے اس کے کہ وہ کسی بلاک کا حصہ بنے یا سیاسی نقطہ نگاہ کو سامنے رکھتے ہوئے وہ معاملات کو دیکھیں اور ان معاملات کے التوا یا ان کے حل کی جانب پیش رفت کریں. آج کا پروگرام ہم قدم بس یہیں تک. تصور زمان بابر کو اجازت دیجیے. اللہ نگہبان.